बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज जो खबर हमारे पास मौजूद है वो हुकूमत के एक अज़म का इजहार करती है। अज़म ये है कि हुकूमत किसी भी माफिया के सामने सरेंडर नहीं करेगी, किसी के सामने हथियार नहीं फेंकेगी, बल्कि वो दहशत गर्दों से लेकर स्मगलर्स तक हों या कोई भी हो, उनका मुकम्मल मुकाबला किया जाएगा। अगर हम अब तक की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की इस हवाले से कारकर्दगी को देखें तो वो कुछ करके दिखाया गया है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया। इसके बाद मुल्की मईशत को बेहतरी की तरफ लाने के लिए स्मगलर्स हों, शुगर का माफिया हो, प्रॉपर्टी माफिया हो, हुकूमत किसी के सामने भी सरेंडर नहीं होने जा रही। बानी पीटीआई के साथ जो लोग भी किसी भी किस्म के फ्रॉड में या साजिश में मुलव्विस थे, वो तमाम लोग इस वक्त जो है किसी न किसी हवाले से शिकंजे में हैं, घेरे में हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। जैसे कहा जाता था कि कोई शख्स मलिक रियाज का नाम भी नहीं ले सकता मीडिया के ऊपर, यह भी कहा जा रहा था कि उनको पकड़ा भी नहीं जा सकता, उनके खिलाफ बात करके दिखाएं। अभी चंद दिन पहले जब हमने प्रोग्राम किया तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर्स फोरम के जो रहनुमा थे वो बार बार कह रहे थे कि आपने मलिक रियाज के खिलाफ क्या कार्रवाई की। तो उसी दिन खबर यह भी आ गई थी कि मलिक रियाज को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, लेकिन अब नैब ने यह कहा है कि मलिक रियाज और उनके साथी के खिलाफ जमीनों पर नाजायज कब्जों के हवाले से करप्शन के भी, फ्रॉड के भी वाज़िया शवाहिद मौजूद हैं। नैब ने यह भी वार्निंग दी है कि मलिक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी न की जाए, यह गैर कानूनी होगी और इसे मनी लॉन्ड्रिंग भी समझा जाएगा। नैब ने यह एलामिया भी जारी किया है कि मलिक रियाज को मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस लाने के लिए राब्ता किया जा रहा है, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। इस सिलसिले में जब कानूनी माहिरीन से पूछा गया तो उनका यह कहना है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मुजरमों की हवालगी का मुआहिदा मौजूद है और इससे पहले कई मुजरम जो हैं वो पाकिस्तान लाए भी जा चुके हैं। सवाल किए जा रहे हैं, सवाल ये हो रहे हैं कि आप किस तरह ये कह सकते हैं कि ये जो सरमायाकारी है ये गैर कानूनी होगी जो दुबई के प्रोजेक्ट में की जाएगी। बैरियर टाउन मैं देख रहा था उनकी वेबसाइट को, तो जो रियल एस्टेट कंपनी है वो ये बता रही है कि वहाँ पर रिहायशी और तजारती तामीरात का एक बड़ा मंसूबा अल मखतूम एयरपोर्ट के पास दुबई साउथ में वहाँ पर शुरू किया जा रहा है। वैसे आपके इंटरेस्ट के लिए बताता चलूँ कि वहाँ पर बंगला 2.5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक में दिया जा रहा है, प्लाट जो है 1.5 करोड़ से 10 करोड़ तक में दिया जा रहा है और ऑफर की जा रही है कि गैर मुल्की आएँ और इसको खरीद लें। लेकिन नैब आपको खबरदार कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मुकम्मल प्रेस रिलीज है जो आपने देख ली होगी, कराची में, न्यू मरी में, रावलपिंडी में, पिशावर में, जामशोरों में, हर जगह पर सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ामात हैं और इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के ज़रिए लोगों से धोखाधड़ी के ज़रिए भारी रकूम वसूल की जा रही हैं। नैब ये भी कहता है कि मलिक रियाज इस वक्त एनसीए के मुकदमे में एक अदालती मफरूर हैं और अदालत और नैब दोनों को मतलूब हैं। और नैब जो है बैरियर टाउन के पाकिस्तान के अंदर बेशुमार असासे पहले ही जब्त कर चुका है और मजीद असासाजात को जब्त करने के लिए बिला तवक्कुफ कार्रवाई करने जा रहा है। ये सूरत हाल है। इस वक्त लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्या हुआ, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और इसके मुख्तलिफ जो उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई, वो ये वाज़ेह हो गया कि बानी पीटीआई के साथ जो लोग भी किसी भी जुर्म में मुलव्विस थे उनके लिए अब कोई नरमी नहीं है। जनरल फैज़ हमीद के 9 मई के हवाले से उन पर भी तहकीकात जारी हैं, उनके सियासी राब्तों पर तहकीकात जारी हैं। ISPR इसको वाज़ेह कर चुका है और मलिक रियाज के हवाले से नैब ने कह दिया है। इस पर बात करेंगे। बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ खालिद नवाज घुमन साहब मौजूद हैं। आप रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही अवैस अहमद भट्टी साहब का मैं मशकूर हूँ, आप रहनुमा इंसाफ लायर्स फोरम के, आप भी यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही इस वक्त हमारे साथ अदनान शुजा भट्ट साहब भी मौजूद हैं। आप साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, आप जो है नैब के कानून को बेहतर तौर पे जानते हैं। जो कार्रवाई करने जा रहा है, जो सवाल किए जा रहे हैं कि नैब मुल्ज़िमों को ला सकता है, बाहर से हवालगी हो सकती है और ये कि नैब जो है खबरदार कर रहा है तो किस कानून के तहत कर रहा है, मना कर रहा है। अदनान शुजा भट्ट साहब, क्या सूरत हाल है ये सारी की सारी? इसमें नजम भाई जो है ये नैब के जो कवानीन हैं
اس میں انٹرنیشنل کوپریشن کا ایک سیکشن موجود ہے جس کے تحت اگر کوئی پراپرٹی باہر یا کسی ایکیوز کو باہر سے لانا ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے، نیب کر سکتی ہے اس کو بھی۔ اس کے بعد اویئرنیس پریونشن، جو دوسرا آپ کا حصہ تھا سوال کا، اس میں اویئرنیس اور پریونشن کا ایک علیحدہ ان کا ایک سبجیکٹ ہے نیب کا، جو صرف اور صرف جو ہے اشتہار کے ذریعے اور دیگر میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اویئر کرتی ہے، اور اس طرح کی اسکیموں، پونزی اسکیمز، یہ فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ فراڈ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اویئر کرتی ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ جو ہے فراڈ ہونے سے پہلے ہی بچ جائیں۔ نمبر لیکن ون، بٹ صاحب اگر یہ کہا جائے کہ ایک شخص جو کہ پاکستان میں فراڈ میں ملوث ہے اور اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے بہت ساری سرکاری زمینوں پر قبضے کیے، کرپشن کی، اور اس قسم کے تمام الزامات موجود ہیں، تو کیا نیب کی یہ ذمہ داری ہے، بتا سکتا ہے کہ وہ جو باہر اسکیمیں شروع کر رہا ہے اس میں بھی سرمایہ کاری نہ کریں، اسے بھی غیر قانونی سمجھا جائے گا؟ جی، اویئرنیس جو پریونشن ہے، کیونکہ پاکستانی نیشنل اگر کہیں دوسرے ملک میں کسی پاکستانی کے ساتھ یا کوئی ایسا جرم جو پاکستان میں بھی جرم ہو تو اس کی کاگنیزنس پاکستان میں لی جا سکتی ہے، نمبر ون۔ اس لیے نیب کا قانون بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے، جو پاکستانی جتنے شہری ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اگر کوئی جرم کرتے ہیں جس سے پاکستانی افیکٹ ہو، خاص طور پہ یہ جرائم جس میں پبلک ایٹ لارج انوالو ہو، ان کے پیسے انوالو ہوں، تو نیب اس کو بالکل اس کی کاگنیزنس لے بھی سکتی ہے، اس میں ریفرنس بھی بنا سکتی ہے، اور اکیوز کے وارنٹس نکال کے اور ساری کاروائی کر کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کروا کے تو اس کو ریسٹ کر کے پاکستان لایا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر ہم پاکستان اور یو اے کی حکومتوں کے درمیان باہمی تعلقات کو دیکھیں تو وہ ہمیں ایک مثالی تعلقات نظر آتے ہیں، جو آپس میں ایک فرینکنس کا ایک جو معیار ہے جو سارے کا سارا نظر آتا ہے۔ اس میں تو پھر اگر پاکستان کی حکومت باقاعدہ مطالبہ کرتی ہے تو یو اے کی حکومت اس کا مثبت جواب دے سکتی ہے۔ جی بالکل دے سکتی ہے، صرف اس میں لیگل پروسیس ہم نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، وارنٹس وغیرہ اور جو ریڈ وارنٹس وہ سارے جاری ہو جائیں، انٹرپول وہاں پہ جائے گی، اور جو کیونکہ جو یو اے ای ہے وہ ہمارے ساتھ ریسیپروکیٹری کنٹری ہے، جو ریسیپروکیٹری کنٹریز ہوتی ہیں اس میں جو ہے ان کی سول ڈگری، نہ صرف جرائم مجرموں کا تبادلہ بلکہ جو سول ڈگری وہاں پہ ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن بھی ایک دوسرے کے ملک میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کوئی امر مانے نہیں ہے، اگر یہاں سے کاروائی، قانونی کاروائی پوری کر کے ریڈ وارنٹس وغیرہ ایشو کروا کے پراپر طریقے سے جو لیگل راستہ ہے وہ اڈاپٹ کر کے اگر گورنمنٹ اس کو ریکویسٹ کرے گی یو اے کو، یو اے گورنمنٹ کو، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وہاں سے ان کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ نیب یہ کہتا ہے کہ باقاعدہ مقدمات درج ہیں، نیب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک مقدمے میں مفرور بھی ہیں، تو یہ لیگل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے ریڈ وارنٹ کے لیے؟ جی، مفرور جس مقدمے میں ہے چونکہ وہ ریفرنس آ چکا، ٹھیک ہے نا، اس میں ایک جو دو کیوز ہیں ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، یہ مفرور ڈکلیئر ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کی جو ہے وہ وارنٹس جاری ہو سکتے ہیں، بالکل یہ پراپر کاروائی ہے اس مقدمے میں بھی۔ باقی ان کی انکوائریز بھی ہیں کافی ساری، جیسے نیب کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے مطابق تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ملٹیپل ایشوز ہیں جس میں وہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ اور سرکار کے ساتھ چیٹنگ اور جو فراڈ کے ذریعے سرکاری زمینوں پہ قبضے اور وہ جو کیسز ہیں اس میں وہ انوالو ہیں، تو وہ تو ابھی انیشل سٹیج ہوگی، لیکن جو کیس جس میں آلریڈی کورٹ سے وہ پی او ڈکلیئر ہو چکے ہیں، پروکلیمڈ افینڈر، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، اس کی فردر کاروائی کر کے تو اس کو لایا جا سکتا ہے وہاں سے۔ صحیح ہے، میں آنا چاہ رہا ہوں خالد نواز گھومن صاحب کی طرف۔ خالد صاحب، اس وقت جو سچویشن ایک پولیٹیکل، چونکہ آپ مسلم لیگ نون لارج فورم کے رہنما ہیں، اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی، جنرل فیض حمید اب بڑے طاقتور شخصیت تھے، وہ اس وقت زیر تفتیش ہیں، اور ان کے 9 مئی کے رابطے جو ہیں ان کو بالکل ان کو سیاسی رابطوں کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تھے، اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ مجھے گواہی دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس کو پولیٹیکل کور دینے کی کوشش کی۔ ان تمام واقعات کو جو فوجداری قسم کے اور کرپشن کے مقدمات بنتے ہیں، تو اس میں تو آگے چلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو دعوے کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بانی پی ٹی آئی باہر آنے والے ہیں، کوئی مذاکرات کے ذریعے کامیابی ملے گی، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، یہ تو شکنجہ تنگ ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے گرد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو نیکسس چل رہا ہے
مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد اس وقت کے وزیر اعظم کے کہنے پہ ہی پیش کی گئی، تو جب وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوئی تو ویری نیکسٹ ڈے جناب نیازی صاحب نے، بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ کل ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوگا. انہوں نے اتنے اعتماد کے ساتھ کہا کہ کل ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوگا، اور پوری جتنی پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے میں کہوں گا ان کو کہ وہ تھے، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا جو جس حد تک اس ایک شخصیت کی پیروی میں بیڑا غرق کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اس نیکسس نے، ایک ڈیموکریٹک نیکسس آل پارٹیز کا تھا، اور دوسرا تھا جو کہ فوج کے ساتھ مل کے انہوں نے اس جو ارادہ تھا نا ان کا پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کا، ملک کو تباہ و برباد کرنے کا، اس کو سبوتاج کیا، ان کے اس ارادے کو جو ہے نا تباہ و برباد کیا. اب بات کرتے ہیں ملک ریاض صاحب کی. میں یہاں پہ تھوڑا سا لینینسی لینا چاہوں گا. دیکھیں پروسیس جو ہے نا لا کا، اس نے اپنی جگہ بنانی ہے. جو عدنان شہاب بٹ صاحب نے ہمیں لیگل فارمیلٹیز بتائی ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ایسے ہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادر پرسپیکٹو ڈیموکریٹک ہو کے سوچا جائے کہ ہمارے ملک کا پیسہ باہر جا رہا ہے، جو انویسٹمنٹ اس وقت جہاں پہ ملک اس وقت ڈیفالٹ کی حالت میں تھا، جس کو بچایا، وہ پیسہ کوئی تھوڑا پیسہ نہیں ہے نا جی، وہ پیسہ ہم لوگ اپنی تھوڑی ساری سختی میں وہ باہر لے جا رہے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو استعمال کیا جاتا، ملک ریاض کو یہاں پہ رکھ کے اس کے جو قانونی طور پہ جو مناسب طریقے ہیں اس طرح سے ہیوملیشن سے ہٹ کے جو اس کے جرائم ہیں اس کے اوپر اس سے بات کی جاتی، اس سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا، نہ کہ اتنا ہائپ کریٹ کر کے وہ خود تو گیا جو یہاں کا پیسہ تھا وہ بھی لے کے بھاگ گیا یہاں سے. اب جو پہلے سے امیر ہیں ان کو تو پہلے پیسہ چاہیے، انہوں نے اس کو سیکیور کیا اور پیسہ لے لیا، ان کا تو 100 بھلا. لیکن پاکستان پھر ایک نئے امتحان میں آنے کو ہے، بہت بڑا انویسٹر ہے وہ. اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے جو ایک وارننگ ایشو کی ہے، جو کہا ہے وہ عین ملکی وفاد میں ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہاں پہ 2.5 کروڑ سے 50 کروڑ روپے کا بنگلہ خریدنے کی بجائے آپ پیسہ پاکستان میں رکھیں. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے پیسوں کی. جی بالکل، میں یہی چاہوں گا کہ کم از کم ایک جو جمہوری طریقہ کار ہے نا، ایک کسی کو بولنے کا، کسی کو جواب دینے کا، کسی سے انویسٹیگیٹ کرنے کا جو ہے نا، وہ جو انویسٹیگیشن کی گریب میں اسے جینے کے حق نہ چھینے، جو پاکستان کے جینے کا بھی حق ہے اس کو بھی نہ چھینے. ٹھیک ہے، ضرور انویسٹیگیٹ کریں، وہ پیسہ پاکستان آنے دیں، لائیں، یہاں پہ انویسٹ کرنے کے مواقع پیدا کریں اور اس کو اس سے جواب طلب کریں. دیکھیں نا، شامل تو یہی کے لوگ ہیں. اب 190 ملین آیا، ٹھیک ہے، آپ کو این سی اے نے دیا کہ یہ جناب منی لانڈرنگ ہوئی ہے، تو وہاں اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے کیا کیا کہ نہ پوچھا، نہ بھلا کیا، نہ کسی کا سنوارا، وہ جناب اس مجرم کو دے دیا. ٹھیک ہے، کہیں پہ اس کا کوئی بھلا نہیں کیا. اس ملک کا بھلا سوچنا چاہیے تھا. باہر والوں نے ہمارا بھلا سوچ دیا، ہمارے گھر والوں نے اس کا بھلا نہیں سوچا. اب کرنے کی بات یہ ہے کہ کم از کم اس کو لائیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، لیکن ایک پراپر طریقے کے ساتھ. لیکن ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے خالد صاحب، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ سیاسی بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے، سیاسی انتقام کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. مجھے بیان دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ میں یہ بیان نہیں دوں گا. سیاست اور جرم یہ کس طرح جڑے ہیں؟ دیکھیں، یہ پریویس کئی پریکٹسز ملک صاحب کی بھی موجود ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ ایک شو جس کی لیکس آ گئیں، اس میں پرسنالٹیز کو اسٹیبلش تو نہیں کروں گا، نہ ان کا نام لوں گا، لیکن یہ ہیکٹکس، یہ ٹیکٹکس موجود ہیں ان کی کہ وہ بھی کیا کرتے رہے ہیں. اس میں وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ لازمی انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوا ہے جس کا آفٹر آل ہمارے ادارے جو ہیں اتنے بھی وہ ہائی ہینڈڈنس کرنے والے نہیں ہیں. وہ لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی ایک جرم کیا ہوگا، اس کی انویسٹیگیشن کروانا کرنا ان کا بھی رائٹ ہے اور ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اس انویسٹیگیشن کو جوائن کریں. اگر وہ اس پاکستان کے ساتھ، ہمارے کے ساتھ مخلص ہیں، تھے مخلص ہی. اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کو ایک دم سے کہ وہ اپنی مخلصی جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کے ہتھے چڑھ گئی یا ان کی بات میں آ کے تو ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں. مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پاکستانی شہری ہیں، پاکستان میں آئے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، پاکستان کے لیے کچھ کام کریں جیسے پہلے کرتے تھے. جی صحیح ہے، اور اس کو جو ہے پولیٹیکل بنانے کی بجائے اس کو خالصتاً ایک قانونی نظر سے دیکھا جائے. لیکن جو اس وقت جو پولیٹیکل بن رہا ہے، ویسا یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات نہیں پیدا ہوگی مزید؟
آپ لوگ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ شاید وہ رہا ہونے والے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید والا کیس کا فیصلہ آ گیا اور اب یہ ملک ریاض بھی دھر لیے گئے, تو بانی پی ٹی آئی کے لیے تو بہت زیادہ مشکل وقت آگے آنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی, یہ جو ریومرز کی حد تک باتیں ہیں نا کہ بانی مشکل میں اس ٹائم, دیکھیں وہ سٹرونگ ہے, فرم ہے, اور وہ بڑا سٹرونگلی کھڑا ہے, اور وہ تو بندہ دیکھیں نا آج بھی اندر سے اس کی جو ٹویٹس آتی ہیں, جو ٹویٹس بائی چل رہی ہوتی ہیں, وہ اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بندہ کتنی بہادری کے ساتھ اس قوم کے لیے کھڑا ہے. وہ بندہ نہ کسی ڈیل کا انتظار کر رہا ہے, نہ وہ اس کو کوئی ڈیل آفر کی جا رہی ہے. دیکھیں آپ یہ بات کریں, اگر ڈیلز آفر نہیں ہے تو کیوں روز اس طرح کے میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں چلائی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں. خان صاحب کے ساتھ اس کے ساتھ گورنمنٹ کر رہی ہے. کب کر رہی ہے گورنمنٹ سپیکر آپ کا ہے, میرا تو نہیں ہے. اسی گورنمنٹ دیکھیں دونوں سائیڈ سے اگر ایسا ایک ماحول بنایا گیا ہے, آپ پہلے یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جب ریٹن فارم کے اندر ہمیں اپنی جو چارٹر آف آرڈر ہے وہ دیتے ہیں, جب اس کے اندر اس کے بعد ان کو یہ یاد آتا تھا کہ جی شاید ٹرمپ کا ویٹ کر رہے تھے. دیکھیں یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں. سوال سنیے گا, حالات یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی, اس میں ناکام رہے. آپ لوگوں نے کوشش کی کہ ایس سی او کانفرنس ناکام ہو جائے, آپ اس میں ناکام رہے. آپ نے کوشش کی کہ اس کے بعد اب سول نافرمانی تو اب چل رہی ہے نا, فائنل کال دی گئی اسلام آباد پر چڑھائی کریں, وہاں سے گنڈا پور اور بشرا بی بی فرار ہو گئے. اس کے بعد اب سول نافرمانی وہ ناکام. جب آپ کا ہر حربہ ناکام ہو گیا تو آپ مذاکرات پہ آگے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کتنی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جس دن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہاں سے ختم ہوتی ہے 170 روپے پہ تھا ڈالر, اور جب میاں شہباز شریف صاحب یہاں پہ آتے ہیں, جس طرح وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں, اور آپ کو مجھے سب کو 300 پلس پہ یہ ڈالر گیا ہے. سرنگیں بچھا کر کون گیا تھا؟ کوئی بارودی سرنگیں نہیں ہے. ایک پیٹرول 150 روپے کا چھوڑ کے گئے, آپ توڑ کر کون اس گیا تھا؟ گورنمنٹ 340 پہ لے کے کون توڑ کے گیا تھا؟ جب ہم گورنمنٹ میں موجود تھے 150 پہ تھا, اور جب ہم گورنمنٹ سے جاتے ہیں اور اسی کے اندر 1.5 سال یہ کر کے کون گیا تھا؟ اس کی بنیاد کون رکھ کے گیا تھا؟ کوئی بنیاد نہیں رکھی. آپ رکھ کے گئے تھے, کورونا کا ٹائم گزارا, ہم لوگوں نے کورونا کا ٹائم گزارا. اچھا واپس آئیں ذرا موجودہ صورتحال پہ آئیں. پاکستان کو آئی ایم ایف جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کو دے دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کشمیر دے دیا, اس کے بعد برباد کر دیا. کیا آئی ایم ایف کی طرف اب یہ بمب دینے باقی تھے وہ نہیں دے سکے. آج تو آپ اس گورنمنٹ کی بات کریں جس نے آج بھی دے دیں, مڈل ایسٹ سے 1 ارب ڈالر پہ لینے کی بات کر رہے ہیں. آپ ان کے آگے کشکول لے کے پھر رہے ہیں کہ آپ 1 ارب ڈالر کے بنتے کر رہے ہیں. اور یار کون سی ایسے آپ نے ایف بی آر کے اندر آپ نے ریفارمز کی, آپ باتیں کرتے پہلے دن ریفارمز کی باتیں کرتے تھے. کہاں پہ آپ نے اس ملک کے اندر سمگلنگ روک دی, کہاں پہ آپ نے اس ملک کے اندر آپ کہتے ہیں فسکل سمگلنگ نہیں رکی, بالکل نہیں رکی. سمگلنگ رکی ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آج بھی پاکستان کے اندر نجم بالکل غلط چل, آج بھی آپ جا کے چمن بارڈر کے اوپر دیکھیں کیا ایران سے وہاں پہ مظاہرے کس لیے ہو رہے ہیں, ایران سے کیا آج آپ مجھے بتا دیں, آپ مجھے بتا دیں کیا ایران سے ایران آج بھی پاکستان آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. میں آئیے میرے ساتھ چلیے لاہور. اس چیز کا کریڈٹ جنرل عاصم منیر سے نہیں چھین سکتے کہ انہوں نے یہاں پر سمگلنگ روکی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ سٹیپس نہیں لیے گئے, آپ چینی بالکل ایک اچھے سٹیپس ہیں, ہو رہی ہے, بالکل اچھے سٹیپس ہو رہی ہے. دیکھیں کم چیزیں ضرور ہوئی ہیں, لیکن پیٹرول ڈیزل اسی طرح آ رہا ہے پاکستان کے نہیں آ رہا پہلے سے. آج بھی اسی طرح وینس کے اندر بھر کے میڈیا کے اوپر ساری چیزیں آپ کو بتائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, یہ آپ کی بتائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, یہ آن میڈیا ہے, میں میڈیا بھی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایرانی پیٹرول کا جو ہے ریٹ کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے پیٹرول سے 80-90 روپے وہ کم ملتا ہے, آج 80-90 روپے کم ملتا ہے. سن لیجئے, یہ 80 روپے تھا, اس وقت 200 روپے سے اوپر ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سمگلنگ روکی گئی ہے. دیکھیے مافیاز کو پکڑا گیا ہے. آپ لوگ ہی کہتے تھے نا, آپ ہی ابھی چند دن پہلے جب 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آیا تھا تو ایسا آپ کہتے تھے نا ملک ریاض کو کیوں نہیں کچھ کہا, کر کے دکھائیں, کہہ کے دکھائیں. نجم بھائی 190 ملین میں ایک جو کرپشن کا کیس آپ کہتے ہیں نا, ایکوزیشن آف کرپشن ہے یا مس یوز آف اتھارٹی کی آپ بات کرتے ہیں نا, مجھے بتائیے کیا خان صاحب نے کرپشن کی تھی؟ نہیں کیا آپ نے اس کے 14 سال کے دے دیے. آپ اگر آپ بات کرتے ہیں نا, آپ بات کرتے ہیں ملک ریاض کی بات کرتے ہیں, 1.25 سال آپ نے 450 کنال زمین کیا اللہ واسطے لی تھی؟
سر آپ کو نہیں کس پتا چیز میں کس نہیں لیے تھی؟ تھا؟ سر وہ القادری میں 5 ٹرسٹ ہے، کیرٹ کی جو سر انگوٹھی ٹرسٹ کے تھی، نام کے وہ 5 نہ fraud نہ وہ کریں، میرے نہ نام کے اوپر لوگوں جگہ کو ہے، نہ بیوقوف عمران خان بنائیں۔ کے سر نام وہ پہ جگہ 5 ہے، نہ کیرٹ پی کی ایم ایل این کے انگوٹھی نام جو پہ تھی، جگہ ہے، نہ نجم ولی کے نام پہ جگہ ہے۔ پیرنی صاحبہ اس نے کے نہیں فرا یہ گوگی غلط کے چیز کہنے ہے، پہ اس کے بالکل یہ ساتھ غلط چیز ہے، یہ یار غلط بھی اس طرح نہیں کرتے۔ یہ وائس نوٹس موجود ہیں، آپ نے کہاں پہ چیلنج کیا اس کون سی وائس نوٹس موجود ہے؟ جی وائس نوٹ موجود ہے۔ آپ چیلنج کرتے تھے، آپ ضرور چیلنج کرتے تھے، دیکھیں ہیں وہ فیک تھے۔ بات یہ ہے کہ تو ڈیپ پھر آپ فیک کی challenge بات تو ہم لوگ کرتے ہیں کرتے ہیں، نا، یہ کہیں ڈیپ پہ تو challenge کرتے ہیں یہ ان ڈیپ کو۔ فیک آپ لوگوں کی بنائی ہوئی ٹرم ہے نا، یہ ڈیپ فیک آپ لوگوں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ جو آپ لوگوں نے ایک وہ انڈسٹری لگائی ہو نا فیک ویڈیوز کی اور فیک نیوز اچھا جی پولیٹیکل ڈیبیٹ پہ دوبارہ بھی Please. ہم آتے ہیں، میں تھوڑا سا دوبارہ بٹ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ عدنان شاہ بٹ صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے اور جس طرح نیب نے جو اعلانات کیے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نیب کے پاس اختیارات بہت کم ہو گئے ہیں، اب وہ نیب جو ہے اس طرح کارروائی نہیں کر سکتا۔ کیا واقعی نیب جو ہے اس کے اختیارات کم ہو گئے ہیں اب، اور اب وہ جو ہے ملک ریاض کے خلاف بھی کارروائی جس طرح اعلان کی گئی ہے نہیں کر سکے گا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اختیارات کم نہیں ہوئے بلکہ ریگولرائز کیا گیا۔ جتنی بھی امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ امینڈمنٹس 90% جو ہیں وہ جرائم سے متعلقہ ہیں، جس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی بیسس بنا کے انہوں نے جو سیکشن 9 ہے اس میں امینڈمنٹ کی، اور دوسرا جو گرفتاری تھی جس میں سیکشن 24 جس میں گرفتاری ہوتی تھی اس میں انہوں نے امینڈمنٹ تھوڑی سی کی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سمنز کی تعمیل کر رہا ہے اور کوپریٹ کر رہا ہے ود انویسٹیگیشن تو چیئرمین نیب اس کے وارنٹ نہیں نکالے گا۔ صرف صورت میں وارنٹس نکلیں گے اگر وہ کوپریٹ نہیں کرے گا، انویسٹیگیشن میں سمن اس کو جائیں گے وہ پیش نہیں ہوگا، یا وہ ابسکانڈ کر جائے گا، یا وہ اوفینس کو ریپیٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ 3 چیزیں ہوں گی تو وہ ریسٹ کر سکتا ہے۔ اختیارات میں کبھی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کی کم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صرف جرم جو سیکشن 9 کے تھے اس میں تھوڑی سی انہوں نے امینڈمنٹ، بلکہ امینڈمنٹ بھی کیا، انہوں نے اس میں السٹریشن یا اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا، ڈیفینیشنز ان کی، جو ایسٹس والا کیس اور مس یوز آف اتھارٹی والا جو ہے سیکشن، اس میں زیادہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ ادروائز جو سیکشنز ہاؤسنگ سوسائٹیز یا اس قسم کے پونزی سکیمز والی ہیں اس میں تو مزید سخت کر دیا گیا۔ ہاں ریفائن کیا ہے کہ جہاں پہ جنرل لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کو معاف ہی کر دیا گیا۔ معاف کر دینے والی بات ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ نیب جو ہے اس کو اسپیسیفک کر دیا گیا کہ وہ بڑی کرپشن کی طرف جائے، اس کی طرف توجہ دے، ان کو پکڑے، اور جو چھوٹے معاملات ہیں وہ پولیس موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، اینٹی کرپشن موجود ہے، وہاں پر جائے۔ اب یہ کرپشن معاف کر دی گئی، ختم کر دی گئی، یا دوسرے چھوٹی کرپشن چھوٹے دوسرے ادارے اس کی تحقیقات کریں گے، یہ درست ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی ججمنٹس آنریبل سپریم کورٹ سے ٹائم ٹو ٹائم آتی رہی ہیں کہ نیب جو ہے یہ پٹواریوں کو پکڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ 5,000 10,000 یا جو ہے وہ رشوت کے کیسز کرنے کے لیے نہیں، یہ میگا کرپشن کے لیے بنی تھی، کیونکہ ماضی میں جو ہے کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے رہے جس میں 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہے اور لاس بھی نہیں ہے، لیکن کیس بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، ان کیسز کی جو مس یوز آف اتھارٹی نیب میں ہوتی رہی اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی، اس کو ریفائن کیا گیا کہ بھائی ایکنے کی اپروول آئے گی تو اس میں یہ ہوگا، اگر کوئی پروسیجرل پرابلمز ہیں تو اس کو وہ ڈپارٹمنٹ دیکھے گا، نہ کہ وہ کرپشن میں آئیں گے۔ کرپشن میں اس وقت آئیں گے جب کہ آپ کے پاس انلیگل گین، مانیٹری گین آپ نے لیا ہو اپنے لیے یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، اور جیسے اسی طرح جو ہاؤسنگ سوسائٹی چیٹنگ پبلک ایٹ لارج پونزی اسکیم کے جو کیسز ہیں اس میں بھی ڈیفائن کر دیا کہ 100 بندے جہاں پہ ہوں، پبلک ایٹ لارج تو بنے گی تب جب 100 سے زیادہ لوگ ہوں گے، اور 50 کروڑ سے زیادہ ہوگا تو میگا کرپشن میں آئے گا، بڑی جو ہے وہ مچھلیاں وہ قابو میں آئیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیب کی آڑ میں 10 لوگوں کا کیس ہے، 5 لوگوں کا ذاتی کاروباری کیس ہے اور نیب نے کیس بنا لیا، لوگ 2 سال 3 سال جیلیں کاٹ کے بعد میں الٹیمیٹلی بری ہو کے باہر آ گئے۔ یہ چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹس 2022 میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی تھی۔ بالکل صحیح، یہ تاثر دینا کہ جناب نیب کو بے اختیار کر دیا گیا درست نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ کی جا رہی، اور حکومت نے یہ کوشش بجا طور پہ کی کہ نیب کو جس طرح سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور جس طرح ایک دفعہ نیب اپنی تحویل میں لے لیتا تھا تو اس کے بعد آپ کے پاس نیب کورٹ کے پاس اختیار ہی موجود نہیں ہوتا تھا کہ کسی کی ضمانت بھی لی جا سکے۔ وہ بڑے مہینوں کے بعد جا کے آپ کہیں ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے ضمانتیں کرواتے تھے، وہ ساری چیزیں آسانی کی گئی کہ اس کو آپ قوانین کے مطابق چلائیں۔
اس وقت نیب جو ہے میگا کرپشن کے کیسز پہ کام کر رہا ہے. یہ ایک کیس اور جو ہے سامنے کھلا ہے, سامنے آیا ہے, اس پر مزید بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना. माइनॉरिटीज हमारे सर का ताज हैं. अकलियतों के हुकूक की पासदारी वजीर आला पंजाब की जिम्मेदारी. माइनॉरिटी कार्ड का इजरा बदस्ते वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ. मोरखा 22 जनवरी 2025. पंजाब भर के तमाम 50,000 अकलियती खानदानों को माइनॉरिटी कार्ड्स फराहम किए जाएंगे. अकलियती बरादरी के इक्तिसादी और समाजी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहमाही बुनियादों पर 10,500 रुपए की फराहमी. PMT स्कोर 45 या उससे कम रखने वाले पंजाब के रिहायशी मसीही, हिंदू, सिख और दीगर अकलियती मज़ाहिब के खानदान माइनॉरिटी कार्ड हासिल करने की अहलियत रखते हैं. वजीर आला पंजाब माइनॉरिटी कार्ड अकलियतों की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद. आए अकलियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना. पंजाब को मजहबी हम आहंगी और रवादारी का गहवारा बना. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त. वेलकम बैक फ्रॉम यूरेक. नाज़रीन, क्रेडिट हुकूमत को ही जाता है कि उसने स्मगलिंग की भी बेखनी की. इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो कोशिशें हैं वो सबके सामने हैं. इस मरतबा एक बड़ी कामयाबी ये मिली कि चीनी की जो स्मगलिंग होती थी वो जिस तरह रुकी और उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बड़ा ज़र मुबादला उसकी एक्सपोर्ट के ज़रिए हासिल हुआ. इसी तरह प्रॉपर्टी माफिया भी जितना वो भी काबू में आता चला जा रहा है और इस वक्त चीज़ें जो है वाज़ेह होती चली जा रही हैं. हमारे साथ यहाँ पर खालिद नवाज घुमन साहब भी मौजूद हैं, अवैस अहमद भट्टी साहब भी मौजूद है, अदनान शजाब भट्ट साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं. अवैस साहब, आप बार बार बात करते हैं कि जनाब कुछ गलत नहीं हुआ. आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि फरा गोगी को जो ज़मीनें मिली वो क्यों मिली, जो बुशरा बीबी को पता नहीं कितने कितने कैरेट की अंगूठियां मिलती रहीं वो क्यों मिलती रहीं, ये जो 450 कनाल ज़मीन थी ये ऐसे ही उठा के दे दी गई, अल्लाह वास्ते दे दी गई. और अगर एक यूनिवर्सिटी कायम ही करना थी खान साहब बनी गाला में कर लेते. अच्छा नजम भाई, मुझे आप ये एक बात बताइए. जी. ये जो आप बात कर रहे हैं कि 450 कनाल जमीन की, नहीं मैं 200 कनाल फरा गोगी वाली की भी बात कर रहा हूं. मैं बुशरा बीबी को मिलने वाली और मैं अंगूठियों की बात भी कर रहा हूं. फरा गोगी की एक्विजिशन की बात कर रहे हैं ना आप, तो गवर्नमेंट मौजूद है. 1.5 साल पहले ये गवर्नमेंट करके गए हैं, साल अभी होने को है. उनके रेड वारंट निकालें, उनको अरेस्ट करें, क्यों नहीं करते? सिर्फ एक देखिए कहां पे काम शुरू हुआ है. आप काम की बात करते हैं, आप दुबई के अंदर आप रियाज को यहां पे लाने की बात करते हैं. आपने अपने मुल्क के अंदर से एक ऐसा बंदा बाहर भिजवा दिया कि यहां पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था. आपको जरे मुबादला बाहर से देखिए, ओवरसीज बहुत सारे क्लाइंट्स, बाहर से भी पैसा आता था पाकिस्तान. अब आपने क्या किया, एक बंदे को यहां से ऐसा बताया कि आपके देखिए कौन से कब्जे. मैं कोई यहां पे मलिक रियाज का स्पोक्स पर्सन नहीं बैठा, बट मुझे यह बता दीजिए, आपने अपने मुल्क के अंदर से आप इनवाइट करते हैं बिजनेसमैन को यहां पे बिजनेस करे आपकी. आप यूएई के लोगों के बादशाह के पीछे जाके आप भिखारियों की तरह खड़े होते हैं कि मेरे मुल्क में बिजनेस करो. वो आपका बिजनेस का टाइकून लेके यहां से चले गए. आप उनको यहां पे जाके यहां पे पाकिस्तान में आते हैं, आप उनको जाके नो डाउट हमें वेलकम करना चाहिए और उनके बिल्कुल हमारे मेहमान हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए. आप कहते हैं कि आप उनके रेड वारंट, जिस दिन नजम भाई रेड वारंट से आगे की बात होगी ना, मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने आके बैठूंगा कि आज मलिक रियाज को आपने अरेस्ट कर लिया, मैं उस दिन आपसे पूछूंगा जिस दिन मलिक रियाज का आप बिजनेस जो वो चैलेंज कर रहे हैं, मैं इस गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा हूं. ये कहते थे कि मलिक रियाज का नाम लिया जाए, ये कहते थे फैज हमीद को कुछ करके दिखाया जाए. ये आपके सारे चैलेंज देखिए. आप कहते थे खान साहब की हुकूमत गिराकर दिखाएं,
گری. دیکھیے آپ کہتے میں تو تھے کہتا ہوں process خان of صاحب law- کو گرفتار کر کے دکھائیں, ہوئے. دیکھیے آپ کہتے تھے کبھی خان بھی- صاحب کو سزا دے کر دکھائیں, دی گئی. دیکھیے آپ نے کہا تھا خان صاحب کو جیل میں رکھ کے دکھائیں, دکھایا. یہ بھی کیوں جی خالد صاحب دکھا دیں گے. اصل میں ہوا کہ آپ پتہ اس کیا سے- ہے جی. مسئلہ کیا, مسئلہ یہ ہے بٹ صاحب آپ لوگوں کے تھنک ٹینکس کا, کہ وہ اگلے جو اپوزیشن پارٹی ہے نا, جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا آپ کا تھنک ٹینک, وہ اگلے اپوزیشن پارٹی کو وہ مینیفیسٹو دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کر کے دکھائیں. وہ خان صاحب کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب یہ ہونے والا ہے, اور وہ کہتے ہیں اب کر کے دکھائیں, وہ ہو جاتا ہے. پھر خان صاحب اگلے ٹاسک کی طرف چل پڑتے ہیں. بات یہ ہے, فرح گوگی کی بات تھی, مجھے آج بھی یاد ہے کہ خان صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے باقاعدہ پریس کانفرنس کی جب فرح گوگی کو اریسٹ کرنے کی بات شروع ہوئی شروع میں, انہوں نے تو صفائیاں خان دی صاحب تھی. نے باقاعدہ اس کی صفائیاں دیں کہ ایک انتہائی شریف عورت جس نے بڑی محنت سے اپنا اور محنت property ذریعے کا سے کام خود نے چلایا بیان ہے, کر دی. اور وہ میری فیملی فرینڈ ہے, میری وائف کی جو ہے نا وہ دوست ہیں, تو ان کو گھریلو بلیک میل خاتون ہے. کیا جا رہا ہے. اور وہ جتنا اس کا انہوں نے مطلب صفائیاں پیش کی تھیں, آج کی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرح گوگی کو پکڑیں جو مرضی کریں. میں حیران ہوں کہ ان کے پاس ہے کیا. پھر بات کرنی پڑتی ہے وہ یوٹرن, یہ اس رویے کو چھوڑ نہیں رہے ہیں جب تک انہوں نے اپنے. اچھا, آنے والے دنوں کا منظرنامہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے خالد صاحب؟ سر میں جو ذاتی طور پہ دیکھ رہا ہوں نا, دیکھیں پروسیس آف لا جو ہے اٹ ہیز ٹو ٹیک اٹس وے. بات یہ ہے کہ 190 ملین میں 14 سال سزا ہو چکی, پنکی پیرنی صاحبہ کو 7 سال سزا ہو چکی. آگے جو ہے وہ کس جرم میں ویسے یہ بھی بتا دیجئے. میں وہ سہولت کاری کی انہوں نے, وہ ٹرسٹ بنایا جس کو اس زمین کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, وہ جو زمین رشوت میں لی گئی تھی وہ اس کو ایک ٹرسٹ کے ذریعے. میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں. اگلی بات کرنے لگا تھا کہ آگے ابھی ایک کیس بکایا ہے. اچھا, 9 مئی کا, جس میں انہوں نے باقاعدہ ابھی فیصلہ ہو چکا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہی کین بی ٹرائلڈ بائی دی جو آرمی کورٹس, ٹھیک ہے, ان کو پرمیشن مل گئی. ابھی اس کا ٹرائل چلنا ہے, ابھی اس کو ساری ہوم ورک ہو چکا ہوا ہے, اب ان کا ٹرائل ہونا ہے. ٹرائل ہونے کے بعد پتہ نہیں وہ آرٹیکل 6 کی کاروائی کرتے ہیں, وہ پہ ہائی ٹریزن کی کاروائی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں وہ, یعنی مشکل وقت جو ہے ابھی آگے, اگر جنرل فیض حمید کو پکڑا جا سکتا ہے, اگر ملک ریاض کو پکڑا جا سکتا ہے, اور ابھی بھی کچھ ایسے فوجی افسران ہیں ریٹائرڈ شدہ یا جو وقت قریب میں ریٹائر ہوئے ہیں, وہ اگر وہ آ سکتے ہیں ان کی ڈٹرمینیشن میں فار دی ڈیسیجن آف دی فردر جو ان کی جو کرمنل ایکٹیویٹی تھی یا ان کی انوالومنٹ ان دا پولیٹکس تھی, وہ اپنے بیان حلفی اپنے حلف سے ہٹ کر جو ایکٹیویٹیز تھیں ان میں انوالو پائے گئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی احتساب ہونا ضروری ہے. اگر وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے تو واٹ از عمران خان. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ خالد نواز گومن صاحب, اویس احمد بھٹی صاحب, عدنان شجاع بٹ صاحب, تمام دوستوں کا اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے اور جو قانونی پوزیشن ہے اس کو واضح کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور اس وقت صورتحال حالات واقعی یہ ہیں کہ اگر جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, پاک فوج خود کر سکتی ہے, اور اگر ملک ریاض کے اوپر جو ہے چارج شیٹ کیا جا سکتا ہے اور یو اے سے واپس لانے کی بات کی جا سکتی ہے, تو یقینی طور پر اگلا مرحلہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی مجھے خوشگوار نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگلے مرحلے میں جو منصوبہ ساز ہے اس کو سزا ملے گی. دیکھیں کیا بنتا ہے. ایک اور ہم ٹاپک ہے اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی واپسی کے بعد کئی پنڈورا باکس کھل گئے ہیں. نئی تجارتی جنگیں جو ہیں ان کے آغاز کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے, اور کینیڈا کی طرف سے باقاعدہ جواب دیا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے غیر منصفانہ ٹیکس لگایا تو وہ اس کا جواب دیں گے. وزیر اعظم کینیڈا جسٹن ٹروڈو نے یہ جو ہے پریس کانفرنس کی ہے. اس کے ساتھ ہی جو دوسرا مسئلہ ٹک ٹاک کے حوالے سے, اگرچہ جو پابندی کا قانون ہے وہ کوئی 75 دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے, جہاں پر 78 ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں, تو وہ کچھ 75 دن کے لیے ملتوی ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک کے تنازع پر چین نے بڑا ایک مدبرانہ سا رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ منصفانہ کاروباری مواقع جو ہیں وہ چین کی کمپنیوں کو دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی پیدائش کی بنیاد پر شہریت منسوخ کرنے کا بہت بڑا معاملہ جو ہے اس وقت شروع ہو گیا ہے. ایگزیکٹو آرڈر کو عدالت میں چیلنج کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی آئین کی 14ویں ترمیم اور سپریم کورٹ کے 1898 کے فیصلے کی
खिलाफ वर्जी की जा रही है। यानी कई पंडोरा बक्स हैं जो खोल दिए गए हैं। डॉक्टर हामिदुल मशरकी जो सीनियर तजियाकार हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा और उनसे पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, ट्रंप की वापसी के बाद जो पेंडोरा बॉक्स खुल गए हैं और आलमी सियासत पर ख़ासतौर पर तजारत के हवाले से भी जो बड़ा मंजरनामा है, पनामा को देख लें, कनाडा को देख लें, ग्रीनलैंड को देख लें, आपको आलमी सियासत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? नजम अली साहब, मैं ये कहूंगा कि मैंने एक जगह पढ़ा है कि सदर ट्रंप के 2 दिन ऐसे लग रहा है जैसे पूरे एक सदारती मुद्दत के इख्तियारात और मामलात हो। हमने देखा कि जिस अंदाज में उन्होंने 200 के करीब एग्जेक्टिव ऑर्डर्स दिए और उसके अंदर उन्होंने तमाम पंडोरा बॉक्सेस को कहीं ना कहीं खोल भी दिया है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर अमली तौर पर अमल भी शुरू हो गया है। जैसे हजारों फौजी जो हैं वो अब मैक्सिको की सरहद की तरफ चले गए हैं, अमरीकी सरहद की तरफ। और दूसरी जानिब पे अगर हम देखें तो पनामा कनाल के हवाले से या ग्रीनलैंड के हवाले से या जिस तरह कनाडा की बात करें, सब हवाले से तो पंडोरा बॉक्सेस खुले ही हैं। सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर मैं ये समझ रहा हूँ कि जो एनवायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पेरिस अकॉर्ड से बाहर आ गए हैं सदर ट्रंप के एक ऑर्डर से, वो सूरत हाल बड़ी खतरनाक होगी। देखिए, WHO को भी इसमें शामिल कर लीजिए, आलमी इदारा सेहत को भी। बिल्कुल। और दुनिया को इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो माहौलियाती आलूदगी का है। हम उसके सबसे बड़े मुतासरीन में हैं, अफ्रीका उसके सबसे बड़े मुतासरीन में है और सदर ट्रंप उसको मसला ही मानने को तैयार नहीं है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर पूरी दुनिया को इकट्ठ होकर अमेरिका को किसी ना किसी तरह कोई जवाब देना होगा कि इस तरह एक शख्स अपनी मनमानी करके पूरी दुनिया के माहौलियाती जो असर है और माहौलियात को खतरे में नहीं डाल सकता। ये एक बहुत बड़ा सीरियस मसला है। दूसरी जानिब जिस अंदाज में उन्होंने कहा जी कि हम वहां भी चढ़ाई कर देंगे, पनामा कनाल का मतलब ये कि अमेरिका और चाइना आमने सामने आ जाएंगे। और इसी तरह ताइवान के ऊपर अगर वो पैसिफिक सी की बात करते हैं तो वहां पर भी अगेन चाइना और अमेरिका आमने सामने आते हैं। दूसरी जानिब यूरोप में अगर वो डेनमार्क के ऊपर कब्जे की बात करते हैं, यानी ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की टेरिटरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेटो जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। और फ्रांस के सदर ने तो बयान दे दिया है कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप जो है वो नेटो से हटकर अपनी दिफाई फोर्स बनाए। तो ये जो मामलात हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर और कि सदर ट्रंप को अंदाजा नहीं है कि वो जो करना चाह रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो पूरी दुनिया का जो बैलेंस है उसको खराब करेंगी। और अमरीकी अवाम को इतनी बदकिस्मती है, मैं खुद भी रहा हूँ गया हूँ, कि अमरीकी अवाम को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का या उसका इतना इदराक नहीं होता। वो अपनी जिंदगी में या अपनी 50 रियासतों में ही इतने बिजी होते हैं कि उनको इंटरनेशनल सिनेरियोज के या अमरीका की उस पर असरअंदाज होने का अंदाजा नहीं होता। और अमेरिका की जो सुपर पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके दिमाग से नहीं निकल पा रहा। मौजूदा सूरत के अंदर अगर हम देखें इस वक्त वाकई हामिदुल मशरकी साहब, जितनी उनकी तकरीर, जो पहली तकरीर थी खासतौर पे और बाद में एग्जेक्टिव ऑर्डर्स भी, वो बार बार कहते हैं कि अमेरिका के मफाद को सामने रखता है। यानी कि अगर वो टैक्स भी आयद करते हैं, जैसे कनाडा पे 25% या मैक्सिको की से आने वाली इंपोर्ट्स के ऊपर, या वो चीन के ऊपर 60% टैक्स आयद करते हैं वहां से इंपोर्ट्स, इसका मतलब क्या होगा? दूसरे ममालिक जो है, यूरोप कह रहा है, चीन कह रहा है कि फिर हम जवाब की तरफ जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि हम जवाब की तरफ जाएंगे। जवाब में भी अगर टैरिफ बढ़ता है, टैक्स लगता है, मजीद लगता है, आप महंगाई का दरवाजा खोल देंगे और उसका शिकार खुद अमरीकी भी होंगे। एग्जैक्टली। और देखिए, कोई टैरिफ अगर लगता है तो उसकी प्राइस जो है वो इवेंचुअली तो एंड यूजर पे ही आएगी। सो इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि ये खुद अमरीकी अवाम को इस तरह की पॉलिसीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में या तो सदर ट्रंप को बहुत सारे अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को वापस लेना पड़ेगा या फिर उसका एक खास रिएक्शन भी आएगा। जिस तरह बहुत सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो हैं वो आपने जिस तरह मेंशन भी किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहे हैं। बहुत सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं जो इंडिविजुअल स्टेट्स के इख्तियारात में मुदाखलत है। तो वो जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने इख्तियारात में मुदाखलत के हवाले से उनको चैलेंज करेंगी। जो स्पेशली जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं, जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, इवन उनके अंदर भी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं रिजर्वेशंस हैं, तहफुजात हैं।
سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو پالیسی ہے جس میں انہوں نے میگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگایا تھا، وہ خود امریکہ کو بہت ساری مشکلات سے دوچار کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے غزہ میں ابھی انہوں نے جو ہے وہ نیتن یاہو نے غزہ پہ بمباری روکی ہے، تو اب مغربی کنارے پہ پچھلے 2 دنوں سے درجنوں سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور وہاں جنگ کی صورتحال ہے. دوسری جانب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو امریکہ کی جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے آج جو یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ کی ہے، اگین انہوں نے وہی کہا جی کہ اسرائیل کا جو ہے وہ فلسطین پر بائبلک رائٹ ہے، یعنی انجیل مقدس کے حوالے سے ان کو کہا جی کہ ان کا تو مذہبی حق ہے. اور اب وہ دیکھیں کہ وہ کسی بھی طرح فلسطینیوں کا جو حق ہے اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. غزہ کے مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے، جو تباہی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لینے کو تیار. تو مجھے تو یہ جنگ بندی بھی بڑی عارضی محسوس ہو رہی ہے نجم علی صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ نیتن یاہو اپنی اس جنگ بندی کو زیادہ عرصہ قائم رکھیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب. لیکن اس کے باوجود پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بھی امن ہونا چاہیے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ عالمی ادارہ صحت کو دیکھ لیں، آپ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھ لیں، اس میں امریکہ کو بطور ایک سپر پاور کے اپنے جتنے بھی فیصلے ہیں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ لینے چاہیے. پاکستان اپنا ایک ذمہ دارانہ کردار جو ہے وہ ادا کرتا رہے گا، نشاندہی کرتا رہے گا، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ بڑے پنڈورا باکس کھل رہے ہیں اور بہت سارے آرڈرز ایسے ہیں، ایگزیکٹو آرڈرز ایسے ہیں، اگر امریکی صدر نے ان کو واپس نہ لیا تو اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک لٹیگیشن کا طوفان بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی تجارت بھی دھرم برہم ہونے جا سکتی ہے. یہ سب چیزیں موجود ہیں. اس میں پاکستان کا رول کتنا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر پاکستان اپنی آواز بلند کرتا رہے گا اور ایک ذمہ دارانہ کردار کے لیے جو ہے یاد دہانی کرواتا رہے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.